بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین موجد الاولین والآخرین والحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی مصاب سید الشہداء والصدیقین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صلوات بھیجے محمد علیہ. عزیزان محترم، ہماری گفتگو کل اس منزل پر تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر تجارت پر مکہ سے چل کر شام پہنچے اور شام میں تمام مال بیچنے کے بعد یہودی کے فتنہ کھڑا کرنے کے سبب ایک جنگ ہوئی جس میں جناب عباس اور جناب حمزہ نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور یہودیوں کو آخر اپنی جان بچانی پڑی بھاگ بھاگ کر کے. اس سلسلے میں بہت سا مال غنیمت بھی حاصل ہوا جو تمام قافلے والوں پہ تقسیم کر دیا گیا اور اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا. منزل بمنزل آگے بڑھتے ہوئے جب یہ تجارتی قافلہ مکے سے 3 دن کی دوری پر پہنچا تو وہاں پر قافلے نے قیام کیا اور ہر قبیلے کے لوگوں نے جو اس قافلے میں تھے اپنا اپنا ایک پیغامبر مکہ بھیجا کہ قافلہ پلٹ کر آ گیا. اور یہ دستور بھی تھا، ضرورت بھی ہوتی تھی کہ قافلے کے پہنچنے سے پہلے خبر پہنچ جائے کہ قافلہ واپس آ گیا ہے، لہٰذا لوگ انتظام کریں اور قافلے کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر آ جائیں. اس ضمن میں میسرہ غلام جناب خدیجہ الکبریٰ سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے کہ میرے سید و سردار، بہتر یہ ہوگا کہ ہماری شاہزادی کو قافلے کے واپس آنے کی خبر آپ کے ذریعے ملے، لہذا اگر آپ خبر دینے کے لیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. پیغمبر اسلام نے اسے منظور فرمایا. آپ ناکے پہ سوار ہوئے اور مکہ کی طرف چلے. دوسرے افراد بھی چلے
हुजूर भी चले। खुदावंद आलम ने सरकार दो आलम के लिए पूरी ज़मीन को समेट दिया। 3 दिन का सफ़र एक साथ में 1 घंटे में तय हो गया। ये वो मौका था कि जब जनाबे खदीजतुल कुबरा अपने घर की सबसे बालाई मंजिल पर छत पर बैठी हुई थी कुछ औरतों के साथ, और बैरून शहर निगाहें दौड़ रही थीं, देखती जा रही हैं चारों तरफ, कि नागहा एक मरकज़ पर आपकी निगाह जाके ठहर गई। आपने देखा कि एक नूर है जो आसमान तक साथे, और ये नूर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला आ रहा। गौर से देखती रहीं। थोड़ा सा वक्त गुजरा था कि अब जो आपने देखा तो हैरान होने लगी कि क्या माजरा। इस चीज़ को किताब नूरुल अनवार के हवाले से अल्लामा मजलिसी ने अपनी किताब हयातुल क़ुलूब में पूरी तफसीली ये रवायत नकल की है कि ऐसे मौके पर खुदावंद आलम ने जनाब जिब्रील को यह हुक्म दिया कि आदम की खिलकत से 2000 साल पहले जो कुब्बा मैंने बनवाया है, जो कुब्बा तैयार किया गया है, उसे बाहर लाओ। जन्नत से कुब्बा बाहर निकाला गया। ये कुब्बा जो याकूत का बना हुआ, इस पर मरवारीत के पर्दे लगे हुए और 4 सुतूनों पे कायम, जिस पे चारों तरफ दरवाजे थे। अंदर की सारी चीज़ें इससे ज़ाहिर होती थी, दिखाई पड़ती थी। जब यह कुब्बा जन्नत से बाहर लाया जाने लगा, हूरों ने देखा तो हूरें खुश होकर एक दूसरे को बशारत देने लगी, खुशखबरी देने लगी, मुबारकबाद देने लगी कि अब जिसके लिए कुब्बा बनाया गया, साहिब कुब्बा के मबऊस होने का वक्त करीब आ रहा। लिहाजा सब ने हम्द इलाही करना शुरू किया। मलाइका इस कुब्बे को लेकर के आसमान से नीचे उतरने लगे। सब तस्बीह और तहलील करते हुए कुब्बा लिए हुए नीचे आते हैं और आकर के पैगंबर इस्लाम के सर मुबारक के ऊपर यह कुब्बा कायम कर दिया जाता है। जब यह कुब्बा कायम हो जाता है, चारों सुतून को थामे हुए मलाइका जिक्र इलाही करते हुए चल रहे हैं और आगे आगे जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम 3 अलम लिए हुए चल रहे हैं। जनाब खदीजतुल कुबरा ने जब यह मंजर देखा तो हैरान हो गई कि दुनिया का कोई बादशाह इतनी शान और शौकत वाला नहीं है कि जिसके लिए कोई ऐसा कुब्बा बनाया जाए। अजीज़ों, इस कुब्बे को अगर आप ना समझ सके तो मैं ज़रा से इसकी वजाहत कर दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। कुब्बा मुमकिन है समझ में ना आए कि यह कुब्बा क्या होता है। बादशाहों की सवारी जब चला करती है, आपने तस्वीरों में देखा होगा कि बादशाह की सवारी जब चलती है तो बादशाह के ऊपर एक छतरी, आज के ज़माने में जिसे कहते हैं, वो रहती जो साया किए रहती। तो ये आज के बादशाहों की बात है। और ये छतरी जो है, जिस शान और शौकत का बादशाह होता था वैसे ही सजी सजाई इसकी छतरी हुआ करती, वैसे ही हीरे जवाहरात की टकी हुई छतरी हुआ करती थी। तो इससे बादशाह के शान और शौकत का अंदाज़ा हुआ करता है। अब जो दुनिया के बादशाह हैं वो अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी सजावट करेंगे। जो कायनात का बादशाह है और अल्लाह का बनाया हुआ है तो फिर अल्लाह ही सजावट करने वाला है। तो दुनिया वालों की सजावट और है, अल्लाह का सजाना और है, अल्लाह का आरास्ता करना और है। जब जनाब खदीजतुल कुबरा ने ये देखा तब ये सोचने पे मजबूर हो गई कि दुनिया का कोई बादशाह तो हो नहीं सकता, रूए ज़मीन पर कोई ऐसा है ही नहीं जिसका इतना शानदार कुब्बा हो। अभी ये देख रही थी कि आपकी निगाह गर्दिश करती हुई नाके पे जाके ठहरी। जब नाके को देखा तो पहचान गई कि नाका तो मेरा है। जब नाके को पहचाना तो अब तवज्जो की और इधर आने वाला आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। थोड़ा और करीब हुए तो सरकार दो आलम के चेहरे अनवर की ज़ियारत जब दूर से हुई, जनाब खदीजतुल कुबरा बेताब हो गए। महवे हैरत, बस निगाह उसी कुब्बे की तरफ है। सारी औरतें जो बैठी हुई हैं उन्होंने जनाब खदीजा को देखा
تو جھجھوڑ کے سوال کیا یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، یہ کہاں دیکھ رہے ہو، کیا بات ہے، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ جناب خدیجہ نے کہا جہاں میں دیکھ رہا ہوں تم بھی اس طرف دیکھو۔ ساری عورتوں نے دیکھا، جناب خدیجہ نے سوال کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، بس ایک نور ہے جو دکھائی دے رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جناب خدیجہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو کچھ مجھے دکھایا جا رہا ہے وہ تمہیں نہیں دکھایا جا رہا۔ اب یہ شرف کی بات ہے کہ اللہ کسی کو کچھ دکھانا چاہتا، کسی کو کچھ دکھانا چاہتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک ہی چھت پہ سب بیٹھے ہیں، آنے والا سوار آ رہا ہے، نگاہیں سب کی اس طرف ہیں، مگر ہر نگاہ کی وسعت الگ ہے، ہر نگاہ کی روشنی الگ ہے، اور قدرت کی اللہ کی مشیت ہے، جسے جو دکھانا چاہ رہا ہے دکھا رہا ہے۔ عزیزو یہیں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام بس میں رہتے تو ضرور تھے، مگر ہر ایک اپنی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اب جس کی جیسی نظر تھی ویسی وہ معرفت حاصل کرتا تھا۔ کوئی سلمان و ابو ذر بن جایا کرتے تھے، کوئی منافق کے منافق رہ جاتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو اس میں خداوند عالم کی طرف سے مخصوص ایک شرف تھا جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے۔ آپ دیکھتی رہی، جیسے ہی یہ ناکہ آپ کے گھر کے قریب پہنچا، قبہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور پیغمبر اسلام دروازے پہ تشریف لائے۔ جناب خدیجہ بے تابی کے ساتھ بالا خانے سے نیچے آئی، دوڑتی ہوئی دروازے کے پاس آئی، پیغمبر اسلام کا استقبال کیا، سرکار دو عالم کو بٹھایا اور پیغمبر اسلام نے احوال سفر بیان کیے اور یہ بتایا کہ قافلہ بخیر و خوبی اپنی منزل پر واپس پہنچ رہا ہے، فلاں مقام پہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اب جناب خدیجہ الکبریٰ نے چاہا کہ ایک مرتبہ پھر یہ منظر دکھائی دے، ایک مرتبہ پھر یہ نظارہ ہو جائے، لہٰذا آپ نے التجا کی کہ اے میرے سید و سردار، میری یہ خواہش ہے کہ آپ ابھی واپس جائیں اور قافلے کے ساتھ آئیں۔ مقصد صرف یہی ہے کہ جو دیکھ چکی ہے اسے دوبارہ دیکھنا چاہتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام جانے پہ آمادہ ہوئے۔ جب آپ جانے پہ آمادہ ہوئے تو جناب خدیجہ نے آپ کے لیے ناشتہ تیار کروایا اور آب زمزم سے بھری ہوئی مشق دی۔ پیغمبر اسلام یہ لے کر کے پلٹے۔ جب قافلے کے قریب پہنچے، میسرہ نے دور سے آتے ہوئے سرکار دو عالم کو دیکھا تو دوڑتا ہوا قریب پہنچا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ حضرت کیا بات ہے، آپ نے ارادہ ملتوی کر دیا، آپ مکہ جا رہے تھے، پلٹ کے واپس آنے کا سبب کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا میں مکہ جا کے آ رہا، خدیجہ سے مل کے آ رہا۔ میسرہ کہتا حضور کیا آپ کو گئے ہوئے صرف 2 ساعت نہیں گزری؟ پیغمبر نے فرمایا بے شک ایسا ہی، صرف 2 ہی ساعت گزری۔ کہا حضور کیا یہاں سے مکہ کی مسافت 3 دن کی نہیں ہے؟ کہا بے شک 3 دن کی۔ کہا پھر یہ کیا بات ہے کہ 2 ساعت میں آنا اور جانا دونوں ہو گیا؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا میسرہ اس میں حیران ہونے کی بات نہیں، اللہ نے جو اختیارات عطا کیے ہیں اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور اگر تجھے یقین نہیں آتا تو یہ دیکھ، یہ ناشتہ خدیجہ نے دیا ہے، آب زمزم سے بھری ہوئی مشق خدیجہ نے دی ہے۔ اب جو میسرہ نے یہ دیکھا تو سارے قافلے میں منادی کرتا چلا کہ حضور جیسا کون ہے، ان کے مرتبے تک کون پہنچ سکتا ہے کہ جو ایک ساتھ میں مکہ جا کے ایک ساتھ میں پلٹ کے چلے آتے جبکہ مسافت 3 دنوں کی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ تو قبل اسلام کی بات تھی، ابھی لوگ کلمہ نہیں پڑھے ہیں، ابھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ابھی سرکار دو عالم کی اتنی معرفت نہیں ہے، لیکن جب نشانیاں سامنے آ گئیں تو 3 دن کی مسافت کا ایک ساتھ میں طے ہو جانا سب نے قبول کر لیا، اعتراض کسی نے نہیں کیا۔ تو اب تقاضا اس بات کا ہے کہ جب چشمے زدن میں اللہ کا رسول معراج سے جا کے واپس آ جائے تو اب کلمہ پڑھنے والوں کو شک نہیں کرنا چاہیے، جب وہاں کافروں کو شک نہیں ہوا تو یہاں کلمہ پڑھنے والوں کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر شک ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا زبان پہ کلمہ تو ضرور ہے مگر دل میں ایمان نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔
चुनांचे आप काफिले के साथ रवाना हुए और जनाब खदीजा ने जिस मकसद के तहत आपको वापस किया था वो नज़ारा आपको दोबारा भी देखने को मिला। जैसे ही पैगम्बर इस्लाम जनाब खदीजा के घर से रुखसत हुए, जनाब खदीजा फिर अपने मकाम पे आई और देखा जो कुब्बा आसमान पे उठा लिया गया था वो दोबारा आ गया है और उसके साए में पैगम्बर इस्लाम सफ़र कर रहे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद अब जनाब खदीजा के लिए ठहरना नामुमकिन हो रहा। चुनांचे जब काफिला आ गया, सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रख दिया गया, सब मुतमईन हो के अपने घरों में पहुंच गए। उसके बाद पैगम्बर इस्लाम चूँकि वकील तिजारत थे, लिहाजा तफसीलात के लिए जनाब खदीजा के घर तशरीफ़ लाए। जब आए, गुफ्तगू शुरू हुई। इससे कब्ल जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पैगम्बर इस्लाम से गुफ्तगू करते हुए, जब पैगम्बर इस्लाम ने सारा माल तिजारत जो कुछ इस सफ़र से आपको हासिल हुआ था सब ले जा के चचा की खिदमत में हाजिर कर दिया, चचा ये सब मिला है। तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने उसे तसर्रुफ़ में नहीं लिया, बल्कि ये कहा कि बेटा ज़रूरी है कि अब तुम्हारे लिए शादी का बंदोबस्त किया जाए, घर आबाद। पैगम्बर इस्लाम ने कहा चचा आप जैसा बेहतर समझे। अब उसके बाद सरकार दो आलम जनाब खदीजा के घर तशरीफ़ लाए। गुफ्तगू हो रही है। दौरान गुफ्तगू जनाब खदीजा ने सवाल किया कि जो कुछ भी आपको मिला है उसे आप कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। दरमियान गुफ्तगू एक रस्मन बात थी। पैगम्बर इस्लाम ने चचा की कही हुई बात दोहरा दी तो जनाब खदीजुल कुबरा का जुमला है कि अगर आप कहें तो मैं आपके लिए ऐसी औरत का इंतज़ाम करूं। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया इससे बेहतर क्या हो। अब जनाब खदीजा ने सिफ़ात बयान की। मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ, मैं इंतज़ाम कर चुकी, जिसके हुस्न और जमाल के मुकाबले किसी का हुस्न और जमाल नहीं, जिसकी सीरत और किरदार के मुकाबले किसी की सीरत और किरदार नहीं, माल और दौलत पे कोई उसका मुकाबला करने वाला नहीं। जब ये सिफ़ात जनाब खदीजा ने बयान की तो पैगम्बर इस्लाम समझ गए कि मकसद खदीजा क्या है। लिहाजा पैगम्बर इस्लाम सर झुकाए हुए खामोश। जनाब खदीजा ने फिर तकरार किया और ये सवाल किया कि मेरे सैयद और सरदार आप फरमाए आप क्या कहते हैं। पैगम्बर इस्लाम ने रिश्ते को कबूल किया और उसके बाद जनाब खदीजा ने खुद इल्तिजा की कि अपने चचा से कह के मेरे लिए ख्वास्तगारी कराएं। यहाँ रवायत में इख्तिलाफ है। कुछ उलमा ने यह लिखा है कि उस वक्त जनाब खदीजा के वालिद बुजुर्गवार बहयात थे और कुछ लोगों ने लिखा है कि उनका इंतकाल हो चुका था और उस वक्त जनाब खदीजा के चचा वरका बिन नौफिल मौजूद थे। लेकिन ज़्यादातर रवायात जो पाई गई हैं वो जनाब खदीजा के वालिद बुजुर्गवार के इंतकाल के बारे में पाई जाती है। चुनांचे ये ख़ासगारी आपके चचा जनाब वरका से हुई और जनाब अबू तालिब बड़ी शान और शौकत के साथ तमाम ख़ानदान बनी हाशिम को ले करके चले और आ करके हरम मोहतरम में तमाम अहले मक्का के मजमे में वरका बिन नौफिल से गुफ्तगू की। वरका बिन नौफिल ने जनाब खदीजा की तरफ से इस रिश्ते को कबूल किया और उसके बाद दिन मुकर्रर हो जाने के बाद जनाब खदीजा के घर को सजाया गया। घर सजाया गया। इधर सरकार दो आलम की बारात चली। जब ये बारात चली है तो तारीख़ में यह है कि जनाब अबू तालिब ने ख़ास एहतमाम किया, तमाम बनी हाशिम को आरास्ता किया, जनाब पैगम्बर इस्लाम को घोड़े पे सवार किया और चारों तरफ से हिसार किए हुए बरहना शमशीर लिए हुए आहिस्ता आहिस्ता वक़ार के साथ चलते हुए जनाब खदीजा के घर की तरफ चले। इस मंजिल तक पहुँचने के बाद ज़रा ठहर करके मक्के के हालात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जनाब खदीजा का रिश्ता जो रसूल इस्लाम से तय हुआ तो अहले मक्का के उमरा, वहाँ जो बड़े बड़े सरदार थे, बड़े नुमाया शख्सियत वाले जो थे, उन सब के दिल हसद से भर गए और दुश्मनी की एक और बिना पड़ती चली गई। चुनांचे मक्का में कोई ऐसा दौलतमंद या सरदार नहीं था जिसने जनाब खदीजा से ख्वास्तगारी न की हो रिश्ते के लिए, और जनाब खदीजा ने सबका रिश्ता ठुकराया था, किसी का कबूल नहीं किया था। लिहाजा अब जब ये रिश्ता तय हो गया तो हसद बढ़ा, जनाब खदीजा से भी दुश्मनी बढ़ी, पैगम्बर इस्लाम से भी दुश्मनी बढ़ी। ये सारी दुश्मनियाँ जमा होते होते
جب آپ نے تبلیغ شروع کی ہے تو سب وہیں پر جا کر کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہیں کسی کا کوئی بس نہیں چل رہا۔ چنانچہ اس ضمن میں روایت ملتی ہے کہ مکے کے کچھ بڑے لوگ جن کا سردار ابو جہل تھا، یہ سب مل کر کے ورقہ کے پاس آگے اسے ورگلانا چاہتے ہیں، رشتہ کسی طرح سے یہ ٹوٹ جائے، یہ شادی نہ ہونے پائے۔ اپنی ساری کوشش کر کے یہ ہار گئے، اس لیے کہ ورقہ بھی معرفت رکھتے تھے کہ رشتہ کس سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا جب کامیاب نہیں ہوئے تو خاموش ہو کے بیٹھ گئے، اور جب یہ بارات چلتی ہوئی جناب خدیجہ کے گھر پہ پہنچی تو ابو جہل جان بوجھ کر کے رخنا ڈالنے کے لیے اس کرسی کی طرف بڑھا جو سرکار دو عالم کے لیے رکھی گئی تھی، چاہا کہ اس پہ بیٹھے۔ جناب حمزہ نے ہاتھ مار کے پیچھے ہٹایا، اپنی حیثیت میں رہ، اپنی حیثیت کے مقام پہ جا، خبردار کبھی خواہش بھی نہیں کرنا اس مقام تک آنے کی۔ اور اس کے بعد روایت میں یہ ہے کہ ابو جہل بڑے غیظ کے عالم میں آیا، چاہتا تھا کہ فتنہ ہو جائے، اس کا تو کام ہی تھا کسی طرح سے کچھ ہو جائے، یہ معاملہ نہ ہو۔ لہٰذا اس نے چاہا کہ اپنے ساتھیوں کا آواز دے۔ جناب حمزہ نے اس کا پنجہ پکڑ کے جو دبایا تو تاریخ لکھتی ہے کہ ابو جہل کے ناخونوں سے خون ٹپکنے لگا۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اب ابو جہل کا کام تمام ہونے والا ہے، سب آگے بڑھے، جناب حمزہ سے منت و سماجت کر کر کے ابو جہل کا ہاتھ چھوڑایا۔ تو عزیزان محترم، جناب حمزہ نے ابو جہل کو اس طریقے سے ذلیل کر کے یہ بتایا کہ مقام کس کا کون سا، اپنے مقام سے اگر آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو ایسے ہی ذلیل ہوگے جیسے ابو جہل ذلیل ہو رہا ہے۔ اور یہاں ایک بات ضمن عرض کرتا چلوں، ابو جہل اس کا نام نہیں ہے، ابو جہل اس کی کنیت جو قرار پائی ہے یہ پیغمبر اسلام کی دی ہوئی کنیت ہے۔ اس کا نام عمرو بن حشام ہے اور اسی نام سے مشہور تھا۔ اس کے ضمن میں ایک واقعہ ہے، عرض کرتا چلوں کہ اس کو ابو جہل پیغمبر اسلام نے کہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مکے میں بڑی نمایاں شخصیت ہے، دولت مند بھی ہے، سردار بنا ہوا ہے، نیتا گیری بہت کر رہا ہے، اور بہت ساری نیتا گیری اس کی ہے، انشاءاللہ آگے چل کے پتہ چلے گا، سب واضح کروں گا کہ اس نے کیا 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 ہے۔ چنانچہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد دیکھیے جو بڑی عزت اپنی لے کے چلتا ہے، اس کے قریب جانے کے بعد پتہ چلتا ہے ذلیل کتنا۔ چنانچہ یہاں بھی وہی ایک شخص فریاد کرتا ہوا آیا۔ کیا فریاد ہے؟ کہ اس کے ذمے میرے ایک اونٹ کا دام باقی ہے، آج تک اس نے قیمت ادا نہیں کی۔ عزیزوں، کسی سردار کے لیے اس سے بڑھ کے ذلت کی کیا بات ہوگی کہ بنا قوم کا سردار ہے اور ایک اونٹ کی قیمت آج تک ادا نہیں کر پا رہا۔ کچھ لوگ تھے جو ابو جہل کے ہم خیال، انہوں نے چاہا کہ کسی طرح سے فتنہ ہو جائے، لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ ابو جہل کی محمد مصطفیٰ سے بڑی دوستی ہے، اگر تو چاہتا کہ پیسہ مل جائے، تیری دولت مل جائے، تجھے رقم مل جائے، تو جا کے ان سے کہہ، وہ دلوا دیں گے۔ وہ شخص تلاش کرتا ہوا سرکار دو عالم کی خدمت میں آیا اور آ کر کے آپ سے اپنا مدعا بیان کرا۔ پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک چل میں چلتا۔ اپنے ساتھ اپنے چچاؤں کو لیا، دوسرے بنی ہاشم کو لیا، ابو جہل کے دروازے پہ آ کے آواز دی، باہر آیا۔ باہر آنے کے بعد پہلا موقع تھا جب زبان رسالت پر اس کا ایک نیا نام آیا، اے ابو جہل۔ اب تک اسے سب عمرو بن حشام کہتے تھے، یہ پہلا موقع تھا کہ جب پیغمبر اسلام نے اسے نام ابو جہل دیا۔ ابو جہل کہا تو سب حیران ہو گئے کہ اے ابو جہل، اس کا پیسہ واپس کیوں نہیں کرتا؟ لوگ تو یہ سمجھے تھے کہ دشمنی بڑھے، لوگ سمجھے تلوار چلے گی، وہ بھی سردار، ذلت برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن ابو جہل لرز گیا، کہا میں ابھی دیتا ہوں۔ دوڑ کے گیا، گھر میں سے رقم لا کے وہیں دیتا۔ پیغمبر اسلام پلٹ کے چلے گئے۔ اب ساتھیوں نے پوچھا کہ تو نے دیا کیوں؟ ہم نے تو اس لیے یہ انتظام کیا تھا کہ فتنہ ہو جائے، کوئی موقع مل جائے بنی ہاشم سے انتقام لینے کا۔ تو اس نے کہا میں کیا کرتا، میں نے دیکھا کہ محمد میرے سامنے ایسے کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک طرف برہنہ شمشیر لیے کوئی کھڑا، دوسری طرف ایک بہت بڑا اژدہا میری طرف آگے بڑھ رہا ہے، لہٰذا میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں انکار کر سکوں۔ اور اس کے بعد کچھ نہیں بن پڑا سوائے اس کے کہ لا کے رقم دے دوں۔ تو عزیزان محترم، یہ ابو جہل نام پیغمبر اسلام کا دیا ہوا ہے۔
پیغمبر اسلام کا مطلب یہ نہ سمجھیے کہ کسی عام انسان کا دیا ہوا نام ہے، بلکہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا نام ہے۔ جب اللہ کا نبی کسی کو نام دیتا ہے تو یوں ہی نہیں دیتا، اس کے اوصاف کو پیش نظر رکھ کے نام دیتا ہے۔ مستقبل پہ بھی نگاہ ہوتی، ماضی پہ بھی نگاہ ہوتی ہے۔ سارا سفر گزرا ہے، اتنی کرامتوں کو دیکھنے کے بعد ہر جگہ سے جادو کا شور مچایا تھا، اسی لیے حضور نے سے ابو جہل کا نام دیا ہے۔ تو یہیں سے فرق پیدا ہو گیا، پتہ چلا یہی وہ ہے جو مولائے کائنات کی آنکھوں میں حبل کے قدموں کی خاک لے کے سرما لگانے آیا تھا۔ عزیزو، نام دینے والا اللہ کا رسول ہے، سرما لگانے والے کو ابو جہل نام دیتا ہے، تماچا مارنے والے کو ابو تراب کہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بارات آ چکی، سب اپنے اپنے مقام پہ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جناب ابو طالب پیغمبر اسلام کی طرف سے اور ورقہ بن نوفل جناب خدیجہ کی طرف سے گئے پکڑنے کے لیے کھڑے۔ جناب ابو طالب کا خطبہ بھی موجود ہے تاریخ میں، ورقہ کا پڑھا ہوا خطبہ بھی موجود ہے تاریخ میں، اور آپ اکثر و بیشتر یہ خطبہ سنا کرتے ہیں جس میں جناب ابو طالب نے اپنے ایمان کو پوری طرح سے واضح کر دیا کہ وہ کیا ہے، ان کی شخصیت کیا، ان کا مقام کیا ہے۔ مجھے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کہنا ہے، میں تاریخی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ عقد ہوا اور جناب خدیجہ نے خود ہی پیشکش کی تھی کہ مہر میرے ذمے، مہر آپ کو ادا نہیں کرنا، مہر میرے ذمے۔ پھر تاریخ شاہد ہے کہ عقد ہو جانے کے بعد شہزادی کی جتنی ملکیت تھی، جو کچھ بھی تھا، جتنے غلام، جتنی کنیزیں، جتنے مویشی، جتنی جائیداد، سب کچھ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ سب آپ نے پیغمبر اسلام کو ہبا کیا، آپ اس کے مالک، آپ جہاں چاہے سے خرچ کریں۔ پوری دولت سرکار دو عالم کی خدمت میں دی۔ اب رہتی دنیا تک کوئی عورت جناب خدیجہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تاریخ کی ہر عورت شوہر سے مانگتی ہوئی ملے گی، شوہر کو دینے والی عورت اگر کوئی ملے گی تو صرف جناب خدیجہ ملیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کوئی کیسی ہی عظیم بیوی کیوں نہ ہو، لیکن مانگا سب نے ہے۔ جناب خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے اتنی عظیم دولت، سب کچھ سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ جملہ ہے کہ میں آپ کی کنیز ہوں، آپ کی خادمہ ہوں، مجھے تو صرف اور صرف آپ کی خدمت کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جب تک با حیات رہیں، اپنے اس عمل، اپنے اس قول پہ ایسے ثابت قدم رہیں کہ پیغمبر اسلام نے آپ کی حیات میں کبھی کسی دوسری عورت کا تصور بھی ذہن میں نہیں رکھا۔ جب تک آپ حیات رہی، آپ نے کسی سے شادی نہیں کی، اور یہ شرف صرف دو کو حاصل، ایک جناب خدیجہ کو، دوسرے جناب فاطمہ زہرا کو، اور اس کے بعد اگر یہ شرف کسی کو ملا ہے تو جناب زینب کو ملا ہے کہ جب تک آپ رہی جناب عبداللہ نے کسی سے خواستگاری نہیں۔ عزیزان محترم، جب سیرت ایسی ہو، آج یہ بہت سارا ماحول میں خرابی پیدا، بہت سارے حالات آپ کے سامنے آتے ہیں، لیکن جب سیرت ایسی ہو کہ شوہر مطمئن ہو تو پھر ضرورت کیا ہے دوسرا عقد کرنے کی؟ ایسا کردار اگر ہو تو یقیناً گھر میں سکون اور اطمینان ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شادی ہو جانے کے 6 مہینے کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی اور آپ اپنے شوہر کے گھر آ گئے، لیکن اس کے بعد سے پورے مکہ میں خاص طور سے آپ کی دشمنی بڑھ گئی۔ جسے دیکھیے آپ کا دشمن، میں عرض کر چکا ہوں وجہ کیا تھی۔ پہلی وجہ تو یہ کہ سب نے خواستگاری کی تھی، خدیجہ نے سب کو ٹھکرایا تھا، پیغمبر اسلام سے رشتہ ہوا تو یہ ایک دشمنی۔ دوسری بات، ساری دولت پیغمبر اسلام کے خدمت میں حاضر کر دی، یہ ایک دشمنی۔ اور اس کے علاوہ تیسری دشمنی جو ہے وہ سب سے بڑی دشمنی، وہ یہ ہے کہ شرف سے حسد،
فضیلتوں سے لوگ حسد کرتے ہیں، خود کسی لائق نہیں ہوتے لیکن دوسرے کے شرف کو دیکھ کے چلتے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے محمد والے محمد کو محسود اسی لیے کہا ہے کہ ایسے باشرف ہے کہ لوگ ان سے حسد کرتے، خود حاصل نہیں کر سکتے تو حسد کرتے۔ یہ ساری دشمنیاں تھیں جو اس وقت جمع تھی۔ عزیزو، آگے جو منزلیں آ رہی ہیں وہ ایسی منزلیں ہیں کہ جہاں سے اختلافات بہت زیادہ ہے تاریخ میں، لہٰذا آج میرے لیے بہت ضروری ہے کہ ان حالات کو بیان کرنے سے پہلے میں جو تاریخ کا موضوع لے کر کے چل رہا ہوں اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند بات عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی جو بھی سن رہے ہیں اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اس کے بعد جو میں تاریخ بیان کرنے جاؤں گا، حالانکہ اختلاف تو اس کے پہلے بھی تاریخ میں بہت سارے ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں۔ ہاں، آنے والی تاریخ، کیونکہ اب وہ وقت آ رہا ہے جب مولائے کائنات کی ولادت کا موقع ہے، یہاں سے خاص طور سے کچھ اختلافات ظاہر ہوں گے۔ ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ ہے، ہمارے یہاں یہ ہے، ہماری کتابوں میں یہ نہیں، ہماری کتابوں میں یہ نہیں۔ تو حضور والا سب کے نزدیک سب کی کتابیں معتبر ہوتی ہیں، ہمارے نزدیک ہماری کتاب معتبر، دوسروں کے نزدیک ان کی کتاب معتبر۔ معتبر کتاب سب کی اپنے نزدیک ہوتی ہے، اس میں جب تحقیق کی جائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو صرف اپنی کتاب پڑھنے کے بعد کوئی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جب تک کہ ساری کتابوں کو نہ پڑھے، ہر مسلک کی کتاب پڑھ لے تو فیصلہ کرے اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اور میں جو تاریخ کا عنوان جس انداز سے لے کے چل رہا ہوں اس کے پیچھے جو بات ہے وہ عرض کر دوں کہ میرے آقا میرے مولا امام علیہ السلام کا وہ عمل ہے جس کو میں نے اپنی زندگی میں اتارا ہے اور اس پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام کا وہ واقعہ، مشہور واقعہ آپ کا بارہا مجالس میں سنا ہوا، چونکہ آج میں تاریخ کی گفتگو روک کے خصوصی گفتگو جو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آگے کی منزلیں آسان رہیں۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ سن رسیدہ شخص وضو کر رہا تھا، آپ کا سنا بارہا مجلسوں میں سنا کرتے، اور اس کا وضو غلط تھا۔ حسنین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ وضو غلط کر رہا ہے، ٹوکا نہیں، اسے روکا نہیں، یہ نہیں کہا کہ تمہارا وضو غلط ہے، بلکہ کیا کیا آپ جانتے ہیں نا۔ دونوں شاہزادے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہتے ہماری ایک حاجت ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا ہم دونوں وضو کریں اور آپ یہ فیصلہ کریں کہ ہم میں سے صحیح وضو کس کا ہے۔ دونوں شاہزادے وضو کرنے بیٹھے اور بالکل ایک جیسا وضو، کوئی فرق نہیں ہے۔ بغور یہ بزرگ وضو دیکھتا رہا، مکمل ہونے کے بعد جب انہوں نے سوال کیا کہ بتائیے صحیح کس کا ہے، تو اس نے آگے بڑھ کر کے اپنے غلط ہونے کا اقرار کر لیا کہ صحیح آپ کا وضو، غلط میں ہی تھا۔ عزیزو، اس واقعے سے ایک نتیجہ ملتا ہے، ائمہ نے ایک پیغام دیا ہے عمل انجام دینے کے لیے کہ ہمیں کیسے عمل کرنا چاہیے، کیا کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں کہا کہ دیکھو وضو غلط ہے، روکا نہیں، ٹوکا نہیں، اس کے وضو کے سامنے اپنا وضو پیش کر کے یہ بھی نہیں کہا کہ دیکھو ہمارا صحیح ہے، بس کیا کیا، دونوں وضو، تمہارا کیا وضو بھی سامنے، ہمارا کیا وضو بھی سامنے ہے، اب اختیار تمہیں ہے، چاہو تو اپنے کو مانو، چاہو تو اسے مانو، صحیح غلط ہم نے ظاہر کر دیا، اب مرضی تمہاری ہے، جو چاہو مان لو۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ ائمہ کا کوئی بھی عمل قرآن سے ہٹ کے نہیں ہوتا، قرآن نے پہلے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے جبکہ گمراہی ہدایت سے الگ ہو جائے، یہ پتہ چل جائے کہ گمراہی کیا ہے، ہدایت کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، دونوں کو ظاہر کر دینا ہمارا کام ہے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ تو عزیزو، تاریخ کا پیش کرنا میرا کام ہے، یہ بھی تاریخ دیکھیے، وہ بھی تاریخ دیکھیے، فیصلہ خود کیجئے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ نہ سمجھے گا کہ یہاں کسی پہ طنز ہو رہا ہے، کوئی تنقید ہو رہی، کچھ نہیں، حق بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی اور متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو نہیں پہنچتا لوگوں تک وہ پہنچ جائے، لوگوں کو پتہ چلے حقائق کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جس کی تاریخ بیان ہو رہی ہو
اس شخصیت کو ذہن میں رکھے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کے شایان شان کون سا واقعہ ہے اور کون سا نہیں ہے۔ جو اس کے شایان شان ہو اسے قبول کیا جائے، جو اس کے شایان شان نہ ہو اسے رد کر دیا جائے۔ مورخین کے لکھی ہوئی باتوں پر ہی اعتبار کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ لکھنے والوں کا عالم یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی غرض کے بنا پہ لکھتے، کسی کو دولت لینا ہے تو لکھ رہا ہے۔ ہر بادشاہ اپنی تاریخ لکھواتا ہے تو لکھنے والا بادشاہ کے خلاف کچھ نہیں لکھتا، جانتا خلاف لکھوں گا تو گردن اڑا دی جائے گی، لہذا وہ لکھتا ہے جس سے بادشاہ خوش ہو جائے۔ تو تاریخیں جو لکھی جاتی ہیں، ایک تاریخ پڑھ کے کبھی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور جس عنوان کو میں لے کے چل رہا ہوں اس کا بیان کرنا کوئی آسان بات نہیں، بہت نازک مرحلہ ہے، یہ عرض کر رہا ہوں بہت نازک مرحلہ ہے۔ تاریخ پر بڑی ذمہ داری ہوتی، میری ذرا سی بھول پر ایک مومن کافر قرار پائے گا، کافر مومن قرار پائے گا۔ اگر ذرا سا میں چوک جاؤں تو ایک کافر مومن کہلائے گا، مومن کافر کہلائے گا، یہ عالم ہے تاریخ پر۔ دوسری چیز ہے کہ تاریخ کے بیان کرنے میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ اگر صرف تاریخ اسلام کوئی پڑھ کے چاہے بیان کر لے تو کبھی حق نہیں بیان کر سکتا۔ تاریخ بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کو بھی پڑھنا پڑے گا، احادیث کو بھی پڑھنا پڑے گا، تاریخ اسلام بھی پڑھنی پڑے گی، تاریخ عالم بھی پڑھنی پڑے گی۔ جب تک ان سب کا مطالعہ نہ ہوگا، تاریخ سے تاریخ نہ ملائی جائے، واقعات سے واقعات نہ ملائے جائیں، سن سے سن نہ ملائے جائیں، ہجری سے ہجری نہ ملائی جائے، اور عقل کے معیار پہ لا کر کے ہر شخصیت کو رکھ کر کے پیمانہ سامنے رکھ کر کے دیکھنا پڑتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آسان بات نہیں ہے تاریخ کا بیان کرنا۔ اب اس کے بعد کمال اس کا ہے جو تاریخ سن کے حقیقت کو مان لے، باطل ٹھکرا دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، وقت بہت تھوڑا سا بچا ہے اور ہماری تاریخی گفتگو اور زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتی، لیکن یہاں پر چند ایک بات میں عرض کرتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں بھی بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، آپ کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ شادی کے وقت آپ کا سن مبارک 40 سال اور دوسری کتابوں میں 28 سال، یہ سب تاریخ میں موجود ہے۔ دوسری چیز میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ میں جو تاریخ بیان کر رہا ہوں یہ ماخوذ کہاں سے ہے۔ میری تاریخ جو کچھ بھی میں عرض کر رہا ہوں وہ سب کے سب تاریخ طبری، تاریخ ابن خلدون، تاریخ ابو الفدا، بخاری یعنی پوری صحاح ستہ کی 6 کتابیں، اس کے علاوہ آگے چل کے تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی کے ان کا بھی بیان آئے گا، ابھی اس تک وہاں تک بات نہیں پہنچی ہے، اور ان سب کے علاوہ الاستیاب اور اصابہ، یہ وہ تاریخی کتابیں ہیں جو اہل سنت والجماعت کے علماء کی اپنے یعنی شیعوں کے مسلک میں بہار الانوار ہے، حیات القلوب ہے، نور الانوار ہے، الارشاد ہے، اور اس کے بعد کے علماء کی ہے، مثلا ہمارے ہندوستان کے علماء نے جو تحقیق کر کے کتابیں لکھی ہے، مثلا تفسیر اسلام ہے، 14 ستارے ہیں، یہ ساری کتابیں، ان تمام کتابوں کو سامنے رکھ کے عرض کر رہا ہوں۔ دوسری اس کے علاوہ میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ اسکول میں بھی میرا سبجیکٹ ہسٹری تھا، میں ہسٹری کا طالب علم اسکول میں رہا اور میں نے گریجویشن تک ہسٹری ہی پڑھی ہے، اور یہاں تک پڑھنے کا مطلب پورے عالم کی ہسٹری میں نے پڑھی ہے۔ میں نے میڈیول ہسٹری بھی پڑھی ہے اور پرانی ہسٹری بھی پڑھی ہے، سب میں نے پڑھا۔ پتھر کا زمانہ کیا ہے، لوہے کا زمانہ کیا، میں نے سب پڑھا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ نہیں، پوری دنیا کی تاریخ پڑھی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ پڑھنے میں ان سب کا پڑھنا مطالعہ کرنا ضرور، اس کے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک تمام عالم کی تاریخ نہ معلوم، کیونکہ بہت سارے واقعات ایسے پائے جاتے ہیں جو بے بنیاد ہوتے ہیں اور کثرت استعمال سے لوگ اسے معتبر سمجھتے ہیں۔ جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعہ کب ہوا اور سن لکھا گیا کبھی اور کا، بات 100 سال پہلے کی لکھی جاتی ہے اور گزری ہے 200-400 سال پہلے، جس کے ضمن میں بات ہے وہ بادشاہ 400 سال پہلے، لکھنے والے نے 200 سال پہلے لکھا۔ ایسے بھی حالات، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اخبارات میں آنے والی خبروں کو نوٹ کر دیا کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ آنے والی خبر صحیح ہو۔ میڈیا کا حال آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سچ کچھ اور ہوتا ہے، جھوٹ کچھ اور ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ 100 مرتے تو 10 کا بھی بیان نہیں ہوتا، تو کیا تاریخ میں 10 لکھ دیا جائے تو کسے پتہ چلے گا سچائی کیا ہے۔ عزیزوں، میں آج جو تاریخ سے اپنے آپ بیان کو روک کر کے باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ آنے والے تمام تاریخی واقعات کے لیے عرض کر رہا ہوں، تاکہ
آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی پہ طنز اور تنقید کر رہا ہوں، میری کوشش یہ ہے کہ جو سچائی ہے وہ آپ تک پہنچ جائے، اس کے بعد ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ اس ضمن میں پیغمبر اسلام سے ظاہر ہونے والے معجزات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ولادت سے پہلے بھی معجزات ہیں، ولادت کے بعد بھی معجزات ہیں، اور شہادت کے بعد بھی معجزات ہیں۔ میں یہ بھی عرض کر دوں، آج تک ہر ایک پیغمبر اسلام کی وفات لکھتا ہے، شہادت کوئی نہیں لکھتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سرکار دو عالم کی شہادت ہوئی ہے، وفات نہیں۔ وفات اور شہادت کا فرق آپ جانتے ہیں۔ جو کسی ایسی وجہ سے انتقال نہ کرے جو کسی انسان سے متعلق ہو، جس میں کسی انسان مثلا زہر ہے یا قتل ہے یا کوئی اور زخم پہنچایا گیا وہ سبب بنے تو شہادت۔ اس کے علاوہ بیماری یا وغیرہ میں انتقال کرنا یہ وفات۔ سرکار دو عالم کے لیے تاریخ ہے، اور خود بخاری نے لکھا ہے، ان کے 18ویں پارے میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم کی وفات زہر سے ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس منزل تک پہنچوں گا پوری وضاحت کروں گا، بخاری پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ زہر سے ہوئی ہے، اس کا پورا ثبوت موجود ہے۔ اور لوگوں نے اس زہر کو کیا بتایا؟ کون سا زہر ہے؟ جنگ خیبر پہ دیا گیا زہر۔ وہ زہر جو جنگ خیبر کے فتح ہو جانے کے بعد مرحب کی بھتیجی زینب نے دیا تھا، بکری بریان کر کے جس کے دست میں پورے بکری میں زہر ملایا تھا۔ عقلاً آدمی ذرا سوچے کہ 3 سال پہلے کا دیا ہوا زہر تب اثر نہیں کر رہا ہے، اب اثر کر رہا ہے، اب تک اثر باقی رہا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بخاری کی پوری روایت موجود ہے، انشاءاللہ اپنے موقع پر اپنے وقت انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا پوری تفصیل کے ساتھ کہ پیغمبر اسلام کی شہادت ہے، وفات نہیں ہے۔ اور یاد رہے شہادت ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تمام درجات میں درجہ شہادت سب سے بلند درجہ ہے، اور اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے محبوب کو یہ درجہ نہ دے، دوسرے انبیاء کو درجہ شہادت مل جائے، سرکار دو عالم کو درجہ شہادت نہ ملے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ آپ کو درجہ شہادت ملے، اور اگر سائنٹیفک طریقے پہ دیکھا جائے تو یہاں سے بھی یہ ثابت ہوگا کہ بغیر درجہ شہادت کے سرکار دو عالم کا انتقال ہونا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس کے بارے میں پورا پروف موجود ہے، امام زمانہ کے سلسلے پوری کتاب موجود ہے، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، کتابیں بہت ساری ہیں جس میں ملے گا۔ سائنٹیفک طریقے پر عمر کا بڑھایا جانا، کسی کی عمر کتنی بڑھ سکتی ہے، اس کے بارے میں پوری تفصیل موجود ہے، سائنٹسٹ اس پہ پورے ٹیکنالوجی ان کی جو ہے کام کرتی ہوئی پورا تجربہ موجود ہے۔ چوہے پر ان کا ایکسپیریمنٹ ہوا کہ چوہے کی عمر کتنی بڑھائی جا سکتی ہے، جتنی اس کی عام طور سے عمر ہوتی ہے اس سے 3 گنا عمر اس کی بڑھائی جا سکتی ہے۔ کتے کی عمر بڑھائی جا سکتی ہے، ہر جانور کی عمر، ایسے انسان کی عمر بڑھائی جا سکتی ہے۔ ضعیفی بیماری ہے، جب اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، اعضاء کے کمزور ہونے کے اسباب ہوتے، بغیر سبب اعضاء کمزور نہیں ہوتے۔ ان اسباب میں جہاں کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہیں انسان کے اعمال بھی ہیں جو اعضاء کو کمزور کرتے ہیں۔ گناہوں سے بھی انسان کے اعضاء کمزور ہوتے ہیں، تو جو معصوم ہے اس کے اعضاء کیسے کمزور ہوں؟ جب اعضاء کمزور ہی نہیں ہوئے تو ضعیف کیسے ہوگا؟ ضعیف ہی نہیں ہوا تو موت کیسے آئے گی؟ لہذا معصوم کے لیے ضروری ہے کہ شہادت ہو، جب تک شہادت نہیں ہوگی انتقال نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بہت اتنا نہیں میں گفتگو اور آگے بڑھاؤں، بس مختصر سے ایک معجزہ آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کا عرض کر دوں۔ آپ کے بے شمار معجزات ہیں، الگ الگ آپ کے معجزات کی کیفیات کے باب قائم کیے گئے ہیں۔ نباتات و جمادات کے سلسلے میں جو معجزات ان کا باب الگ ہے۔ جانوروں پر کیونکہ ان کے ذریعے جو معجزات ظاہر ہوئے ان کا باب الگ ہے۔ علم غیب کے متعلق جو باتیں ہیں ان کا باب الگ ہے۔ انسانوں پر جو معجزات ظاہر ہوئے ان کا باب الگ ہے، ہر ایک کا باب الگ الگ۔ اس کے علاوہ سرکار دو عالم کے جسمانی معجزات جو ہیں ان کے باب الگ ہیں، اور اتنے زیادہ ہے کہ ایک ضخیم کتاب میں بھی سارے معجزات جمع نہیں کیے جا سکتے۔ دوسری چیز، آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید وہ معجزہ جس کا ایک ایک لفظ ہی نہیں، ایک ایک حرف معجزہ ہے۔
تو قرآن مجید کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، اور یہ سب پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے۔ لہذا قرآن مجید کے ذریعے جتنے معجزے ظاہر ہوں گے یہ سب کے سب پیغمبر اسلام کے معجزے قرار پائیں گے، اس لیے کہ قرآن پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے۔ جتنے انبیاء ہیں ان کے معجزات پیغمبر اسلام کے پاس، اور اس کے علاوہ بے شمار معجزات آپ کے پاس، غیب کی خبریں، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس۔ اب آگے کی منزلوں کو آسان کرنے کے لیے آئیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ یہ واقعہ تو اعلان رسالت کے بعد کا ہے، لیکن پہلے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کی اذان کل کی مجلس کے لیے تیار ہو جائے، جہاں میں مولا کائنات کی ولادت کے سلسلے میں گفتگو کروں گا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پیغمبر اسلام کے ذریعے سے جو کچھ بھی حالات ظاہر ہو رہے ہیں، یا مولا کائنات کے ذریعے سے جو کچھ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ عقل سے بعید ہو نہ مانی جائے۔ لہذا یہ واقعہ مشہور ہے کہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ کعبے کے سامنے موجود ہے۔ ایک طرف سے کیا دیکھتا ہے، ایک شخص 17 اونٹ لیے چلا آ رہا ہے، ایک ایک اونٹ پر ریشمی پردے پڑے ہوئے، سامان بار ہے، اور ہر اونٹ پر ایک ایک حبشی غلام سوار۔ یہ سب لیے ہوئے یہ حرم کے پاس آیا۔ یہ لوگ آگے بڑھے، کہا کس غرض سے آئے؟ کہا ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہے ہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ یہ سب کا سب لے جا کے ان کی خدمت میں حاضر کر دیں، تو مجھے بتائیے وہ کون ہے؟ اب لوگوں نے ابو جہل کا نام لے لیا، کہا یہ ہیں، جائیے ان کے پاس۔ وہ آگے بڑھا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد پلٹ کرتا یہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تمہیں کیا معلوم؟ ہم بتا رہے یہ ہیں۔ کہا تم سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ کہا کیوں جانتے، کیسے جانتے ہو؟ کہا جہاں میرے باپ نے وصیت کی وہی نشانی بھی بتائی تھی، اس پیغمبر کی نشانیاں ہی ہیں۔ عزیزو یہاں ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں، آنے والا آیا کبھی دیکھا نہیں ہے، باپ نے نشانی بتائی بیٹے کو چلا آیا۔ اتنی دور دراز سے آنے والا دیکھ کے پہچان لیتا ہے، دیکھ کے جان لیتا ہے کہ جاہل کون ہے اور اللہ کا رسول کون ہے۔ مکے میں اتنے رہتے رہے، ہمیشہ گر طواف کرتے رہے، بس میں ہمیشہ بیٹھے، نہ سمجھ سکے محمد عربی کا مقام کیا ہے۔ تو یہ کس لیے ہے؟ آنکھیں کھلی ہیں، حقائق کو قبول کرنے کا حوصلہ ہے، تو دور دراز کے لوگ بھی پہچان لیتے ہیں۔ اور اگر آنکھوں پہ حسد و بغض کا پردہ پڑا ہوا ہے، جہالت کا پردہ پڑا ہوا ہے، تو زندگی پہلو میں گزارے کبھی عظمت محمد سمجھ میں نہ آئے گی۔ بس یہ ہے نتیجہ۔ کہا یہ نہیں ہے؟ کہا نہیں تو جاؤ تلاش کرو۔ کہا ٹھیک ہے تلاش کرو۔ چلا، اونٹوں کو ایک جگہ پہ ٹھہرایا، اب مکے کی گلیوں میں گزر رہا ہے، یہ چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے۔ ادھر مولا کائنات آئے۔ اے ابن منذر کہاں بھٹک رہا؟ علی کا جملہ ہے، اے ابن منذر کہاں بھٹک رہا ہے؟ حیران ہو گیا، آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا بے شک جانتا۔ کہا کیسے جانتے ہیں؟ کہا جسے تو تلاش کرا اسی نے بتایا ہے کہ مجھے تلاش کرنے والا مکے کی گلیوں میں بھٹک رہا ہے، علی اس کے لے کے آؤ۔ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ اب جب چلا، سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوا، دور سے دیکھتے ہی آواز دیتا یقیناً میرا مقصود مل گیا۔ قریب آیا، سرکار دو عالم کے دست مبارک کو بوسہ لیتا ہے، اور اس کے بعد جواب طلب نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے تیرے باپ کی وصیت ہے نا، لا میری امانت کہاں ہے؟ ہر اونٹ پر جو غلام سوار تھے، ایک ایک غلام کا نام پیغمبر اسلام نے بتایا، ان کی ولدیت بتائی، اور ایک ایک اونٹ پر جتنا جتنا سامان تھا سب کو بتایا۔ جب سب بتا دیا تو آگے بڑھ کے کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوائے کوئی اللہ نہیں اور آپ اس کے رسول ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب عزیزو سارا سامان پیغمبر اسلام کے پاس آ گیا، ابو جہل چل گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ تلوار نکالی اور مکے کی گلی گلی میں گردش کرتا پھر رہا ہے۔ دیکھیے فتنہ کیسے ہوتا ہے، عوام کبھی فتنہ نہیں کرتی، عوام گھر میں بیٹھتی،
فتنہ کرنے والے یہ کچھ ہوتے سربراہ، جن کو نیتا گیری کا شوق ہوتا وہ فتنہ کرتے ہیں، جو لیڈر بنتے وہ فتنہ کرتے ہیں، انہیں کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جل گیا، کیا فتنہ کر رہا ہے؟ دیکھیے فتنے کی بنیاد کیا ہے۔ کہتا ہے ایک شخص کعبہ کے لیے تبرکات لایا تھا، توجہ چاہ رہا ہو زیادہ بہت، کعبہ کے لیے تبرکات لایا تھا، محمد نے سب ہڑپ کر لیا، چلو کعبے کے تبرکات لے لو۔ اگر کہتا میرے لیے لایا تھا تو کوئی نہ اٹھتا، سب یہی کہتے تمہارے لیے لایا تھا تو تم جا کے لڑو۔ سوچا ایسے کی بات کرے جس سے سب کا تعلق ہو، فتنہ ایسے ہی قائم کیا جاتا ہے۔ اب گلی گلی میں آواز دیتا چلا تو کعبے سے سب کو لگا ہوئے، سبھی اٹھ گئے، تلوار لے لے کے جمع ہوئے، تلوار لے لے کے جمع ہوئے۔ ادھر بنی ہاشم کو پتہ چلا، یہ بھی تلوار لے کے آگے میدان میں، لیکن کچھ بزرگوں نے بیچ میں آ کے بیچ بچاؤ کیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک، اس کا فیصلہ کل ہوگا، صبح آ جانا، فیصلہ ہو جائے گا۔ کہا کیسے فیصلہ ہوگا؟ کہا اونٹ جس کے بارے میں گواہی دے مال اس کا ہے۔ یہ چیلنج ہے پیغمبر اسلام کا، نبوت کا اعلان ہے۔ ساری رات ابو جہل ہبل کے قدموں میں پڑا رہا، منت کرتا تیرا ہاتھ سونے کا بناؤں گا، تیرے گلے میں ہار ڈالوں گا ہیرے جواہرات کا، بس کل اونٹ میرے متعلق گواہی دے دے، اتنا کر دے، 40 سال سے تیری پوجا کر رہا ہوں، کبھی کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہا ہوں، دے دے۔ اب مانگنے کی بات، عقل پہ پتھر پڑے تو پتھر سے مانگ رہا ہے، کہاں سے ملے گا؟ رسول نے یوں ہی ابو جہل نہیں کہا، صفت ابو جہل کی تھی تو ابو جہل کہا تھا۔ صبح ہوئی، سارے اونٹ لائے گئے مسجد کے دروازے پہ، پیغمبر اسلام نے فرمایا چل آگے بڑھ، اونٹوں کو مخاطب کر۔ گیا ابو جہل، بڑی کوشش کرا، کوئی اونٹ نہیں بول رہا۔ آج تک کسی سنا کبھی کسی انسان کے مقابلے اونٹ بولے؟ نہیں بولا۔ کہا کوشش ہو گئی؟ کہاں ہو گئی؟ کہا اچھا ٹھہر، میں آگے بڑھ۔ آگے بڑھے، اے اللہ کی مخلوق، مجھے پہچانتے ہو میں کون؟ سارے اونٹوں نے بآواز بلند فصیح عربی زبان میں کہا ہم گواہی دیتے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مجمع حیران ہے، اور اس کے بعد سب کہتے ہیں یا اللہ کے رسول، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب آپ کے لیے، پوری کیفیت بیان۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ابو جہل اگر کچھ کسر باقی دوبارہ کوشش کر۔ دوبارہ کوشش کی، کوئی جواب نہیں۔ سرکار دو عالم نے دوبارہ مخاطب کیا، وہی جواب۔ 7 مرتبہ یہی عمل دہرایا گیا، ہر بار ابو جہل کے مقابلے میں خاموش، رسول کے لیے گواہی دیتے نظر آئے۔ اب آخرکار سر جھکا کے ماننا پڑا کہ فضیلت اس کے لیے جسے اللہ عطا کرے، کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ذلیل ہو کے پلٹ گیا، سارے مکے والے اب اسی کو برا بھلا کہتے چلے۔ تو عزیزان محترم، فتنہ کرنے والے کتنا ہی فتنہ کیوں نہ کرے، آخرکار ذلیل ہوتے ضرور ہے، اللہ انہیں ذلیل کرتا ضرور ہے۔ اور جو عزت والا ہے اس کی عزت پہ کبھی حرف نہیں آیا، اس کا بلند مقام بلند ہی رہے گا۔ دنیا والوں کے گھٹانے سے کہیں عظمت نہیں گھٹا کرتی، اور کیسے عظمت گھٹے؟ العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے لیے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ اب اس کے لیے کیا کیا ہے کہ تمہاری زندگی جہالت میں گزری، ابو جہل بن کے ذلیل ہو، اور کہاں وہ عالم انوار کے پروردہ، کہاں وہ کہ جن کے نور سے سب کچھ بنا ہو، اونٹ کی مجال کا جو گواہی نہ دے، بنا انہی کے نور سے ہے، بنا انہی کی محبت میں ہے، اونٹ کی مجال کیا ہے؟ جب ان کے اشارے پہ سورج اطاعت کرتا ہے، چاند اطاعت کرتا ہے، تو اونٹ بھلا کیسے اطاعت نہ کریں گے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور یہ اختیار اور اقتدار صرف سرکار دو عالم ہی کے لیے نہیں، تاریخ بتاتی کہ جو سرکار دو عالم کے وسیع رہے، ہر ایک کو اختیار حاصل ہے۔ اور صرف وسیع ہی نہیں، تاریخ تو ہمیں آگے بڑھ کے اور ایک مقام دکھاتی ہے۔ کربلا میں حسین نے یہ منظر پیش کیا، روز عاشورہ، جنگ جب شروع ہو رہی، امام دشمن کی فوج کے سامنے آتے، بابا سے بلند کہتے پسر ساتھ باہر آ، مجھے تجھ سے کچھ بات کر۔
پسر سعد نے دیکھا کہ امام ہتھیار لے کے نہیں آئے تو سامنے آ، اور اس کے بعد جب گفتگو کرنی ہوتی ہے تو لوگوں کا شور، ان کے اسلحوں کا شور، جانوروں کا، اونٹوں کا، گھوڑوں کا شور سب بلند ہے۔ امام نے فرمایا ان آوازوں کو بند کر دو۔ اس نے اشارہ کیا، جتنے انسان تھے، جتنے فوجی سے سب خاموش ہو گئے۔ کہا بھی بڑا شور ہے، ان جانوروں کی آواز کو بھی بند کر دو۔ کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ پسر سعد کہتا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ امام نے فرمایا میرا اختیار دیکھ۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، اشارہ ہوتا چلا، سارے جانور خاموش ہوتے چلے۔ اب اس کے بعد اقتدار دکھایا، حجت تمام کر دی۔ پسر سعد جنگ کس سے کرنے چلا ہے؟ تو کس سے لڑنے چلا ہے؟ جانور اطاعت گزار، لیکن میں نے جو عرض کیا ہے میری نگاہ کہیں اور ہے۔ کربلا میں حسین نے یہ دکھایا، کوفے میں جناب زینب نے یہ دکھایا۔ کوفے کے بازار میں جب مجمع کثیر میں گریہ کی آواز بلند تھی، ایسے وقت میری شہزادی ناکے پہ بلند تھی اور سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ انسان جب خاموش ہو گئے، اس کے بعد بھائی ہی کے انداز میں آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ انتہا یہ تھی کہ اونٹ تو خاموش تھے ہی، اونٹوں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیوں تک کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ یہ اقتدار اور اختیار اس خانوادے کے لیے مخصوص ہے۔ اور اس کے بعد میری شہزادی نے اہل کوفہ کو مخاطب کیا، اور وہ تاریخی خطبہ جو آپ کی تاریخی کتابوں میں موجود ہے، جس کے بدلے میں آج لوگ کہہ دیتے شیعوں نے ہی تو قتل کیا، اور وہی آج روتے ہیں۔ جب اس موقع پہ پہنچوں گا تو بتاؤں گا قتل کرنے والے کون تھے، تاریخ کی روشنی میں بتاؤں گا کہ شیعہ کون تھا اور دوسرے کون تھے، کوفہ کن لوگوں سے آباد تھا، میں عرض کروں گا تاریخ کی روشنی میں۔ لیکن آج مقصد صرف اتنا عزیزو کہ بازار کوفہ میں شہزادی خطبہ دینے کے بعد وہ موقع آ گیا کہ جب اہل کوفہ دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کے رو رہے تھے، ایسا لگا کہ کوفے میں انقلاب آ جائے گا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ کیسے یہ خطبہ روکا جائے، کیسے تقریر روکی جائے۔ تو ظالم کو بس ایک ہی بات نظر آئی، کہا سر حسین سامنے کر دو۔ بس وہ نیزہ بلند کیا گیا جس پہ مظلوم کا سر تھا، جناب زینب کے ناکے کے سامنے لایا گیا۔ بھائی کا کٹا سر نیزے پہ دیکھا، بس ایک مرتبہ چوب محمل پہ اپنا سر مارا، پیشانی شگافتہ ہوئے خون جاری ہوا۔ اور اس جملے پر اگر کسی کو اعتبار نہ ہو تو میں اتنا عرض کر دوں اس کی صداقت کے لیے کہ جو لوگ زیارت مفجعہ پڑھتے ہیں، جو شہزادی کے روضے پہ پڑھی جاتی ہے زیارت، اس زیارت میں یہ کلمات موجود ہیں کہ شہزادی نے محمل کے چوک پر اپنا سر مارا اور سر شگافتہ ہوا ہے۔ آج جو ماتم وغیرہ کے بارے میں باتیں ہوتی کیا کرے بات، اس کے بارے میں بہت سارے دلائل موجود ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، لیکن آج بس یہاں سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں عزیزو۔ اس کے بعد قافلہ آگے بڑھا۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں بس خاموش ہو جائیے، کوفے میں انقلاب آ جائے۔ جب آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ دارالامارہ کے قریب پہنچے تو فضا میں ایک آواز گونجی، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اس آواز کا آنا تھا کہ جناب زینب نے تڑپ کی آواز، سجاد یہ آواز کیسی ہے جس نے میرے دل کو تڑپا دی، یہ آواز کیسی ہے جس پہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ اے سجاد ایسا لگتا ہے جیسے میرا مسلم آواز دے رہا ہے۔ سید سجاد نے کہا ہاں پھوپھی اماں یہ چچا مسلم کی آواز ہے۔ آگے بڑھی تو بھائی کا کٹا ہوا سر دارالامارہ سے لٹکتا ہوا نظر آیا۔ اب جو دیکھا کہا بیٹا یہ کیا؟ کہا پھوپھی اماں یہ چچا کا کٹا ہوا سر ہے۔ جناب زینب نے جو دیکھا، بیویوں کا آواز دی، بیویوں آؤ آؤ میرے مظلوم کا ماتم کرو۔ یہ کہہ کے جناب زینب آگے بڑھی، سر مسلم کے قریب آئی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ مسلم کی آنکھیں پہلے تو کھلی تھی، جیسے شہزادی آگے بڑھی آنکھیں بند ہو گئیں۔ زینب نے بند آنکھوں کو دیکھ کے آواز دی، بھیا مسلم تم تو کوفہ ہمارا استقبال کرنے آئے تھے نا، آؤ استقبال کرو، دیکھو تمہاری شہزادی کیسے آئی ہے، شان نہیں دیکھو گے، سر برہنہ آئی ہے، بازوؤں میں رسی بندھا کے آئی ہے۔ اے مسلم آؤ دیکھو تو صحیح۔ تمام بیویاں جناب مسلم کو گریہ کر رہی تھی، ماتم کر رہی تھی۔ سید سجاد نے دیکھا ایک بیوی کنارے کھڑی ہوئی ہے جو گریہ نہیں کر رہی ہے۔ قریب گئے تو کیا دیکھا، پہچانا یہ کوئی اور نہیں ہے، زوجہ مسلم ہیں، جناب رقیہ ہیں۔ آگے بڑھے امام، آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں کہ پھوپھی جان
پھوپھی جان آگے بڑھیے، اپنے شوہر کا دیدار کیجئے۔ میں اس لیے پھوپھی جان کہہ رہا ہوں کہ جناب عباس کی سگی بہن ہے عزیزو، اس لیے جناب سیدہ سجاد کی پھوپھی ہے۔ کہا پھوپھی جان آگے بڑھ کر کے اپنے شوہر کی زیارت تو کر لیجئے۔ جناب رقیہ نے کہا نہیں میرے لال، میں آگے نہ بڑھوں گی۔ کہا نہیں پھوپھی آگے بڑھیے۔ کہا کیسے آگے جاؤں، عباس کی بہن ہوں، شہزادیوں کے سامنے روتے ہوئے شرم آتی ہے۔ امام نے کہا نہیں پھوپھی جان کم از کم چلیے تو صحیح۔ آئی جناب رقیہ، شوہر کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے جب جملہ کہتی ہے، اے والی کوئی شکوہ کرنے نہیں آئی ہوں، کربلا میں جو کچھ ہوا کوئی شکوہ نہیں ہے، ایک سوال ہے۔ اے والی میرے ساتھ 2 بیٹے تھے، میں نے کربلا میں قربان کر دیے، 2 بیٹے آپ کے ساتھ آئے تھے، اتنا بتا دو میرے وہ دونوں لال کہاں ہے؟ سرے مسلم سے آواز آئی، اے مومنہ صبر کر، دونوں بچے آرام کر۔ سیالم الذین ظلموا یوم القلب ینقلبون۔ خدایا صدقہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، صدقہ تمام شہدائے کربلا اور اسراء کربلا کا، صدقہ امام زمان علیہ السلام کا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ تمام حاضرین مجلس کی جو بھی حاجات اور آرزو سب کو پورا فرما۔ تمام مومن و مومنات جہاں جہاں آباد ہیں سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما۔ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے امان و انصار میں قرار دے۔